बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था डिस्ट्रिक्ट रोंदू के हवाले से और पब्लिक जो है ना वो रिक्वेस्ट ये थे ज़्यादातर के डिफरेंट एरियाज़ को भी, डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी जो नहीं है इंडिविजुअली टच करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि एक होल प्रोग्राम में तो ऑब्वियसली पूरा गिलगित बल्तिस्तान शामिल होता है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ शामिल होते हैं। लेकिन जब हम नाज़रीन कोई ऐसा प्रोग्राम तश्कील दे देते हैं जो कि इंडिविजुअल या फिर स्पेसिफिक एक डिस्ट्रिक्ट के बेस पर हों, तो फिर उस एरिए के जो मसाइल हैं, उस एरिए की जो सिग्निफिकेंस हैं, वो आवाम के सामने रखने में गेस्ट को भी आसानी हो जाती है। इसके अलावा जो हल्के के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो भी ज़्यादा इस चीज़ को पसंद कर रहे थे। तो आज नाज़रीन हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट नगर से जिनका ताल्लुक़ है, और नगर की हम सियासत की बात करें, नगर की जो सर्कमस्टेंसेस हैं इस वक्त, उससे बखूबी जो है ना वो आगाह हैं और आवाम को भी आगाह करना चाहते हैं। आजकल के जो मामला चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, आवाम किस तरफ जा रही है, मसले मसाइल किस हद तक हल हो पा रहे हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो स्टिल अपने एरिया में मसले मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम के लिए हमारे स्टूडियो में आज़ाद कैंडिडेट GBLA4 नगर से शेख अख्तर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पहले तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत की भी हम दुआ गो रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। तो आपका प्रोग्राम मैं एक दो दफ़ा पहले भी हाज़िर हो चुका हूँ, तो अलबत्ता जो आपके सवालात हैं GB के लिहाज से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। वो तो हमारा ओवरऑल GB के लिहाज से हम पूरा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज स्पेशल प्रोग्राम कह लें स्पेसिफिक नगर के हवाले से। पहले तो ये बताएं आवाम को कि डिस्ट्रिक्ट नगर क्या सिग्निफिकेंस रखता है, या अगर हम अवामी मसाइल की बात करें तो कौन से ऐसे अवामी मसाइल हैं जो आज की सदी में भी जो है ना वो पूरे नहीं हो पाए या फिर हल नहीं हो पाए। मैं वही बात करूँगा जो छलत आप आए थे तो उस वक़्त भी मैंने ये बात की थी, आज भी फिर वही चीज़ें अक्सर वही दोहराऊँगा। हमेशा सियासी लोग स्टेज पे जाते हैं तो इलेक्शन के दौरान कुछ दावे करते हैं, लोगों को बहलाते हैं, अपने करीब लाते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। हमारा ताल्लुक़ सियासत जीत के लिए हम मैदान में नहीं है, बल्कि आवाम की उन मुश्किलात की नुमाइंदगी करें जो जीतने वाले भी छोड़ देते हैं और हारने वाले तो हिम्मत ही छोड़ देते हैं। हमारा 32 साल का वर्क है, अल्लाह के फजल से मेरा ताल्लुक़ उस इलाके से नगर से है जहाँ तकरीबन 80 से लगभग 90,000 की आबादी बनती है, और सबसे आखिर में इसको ज़िला बनाया गया है। अब तक इस ज़िले के अंदर सवाई कंटेनर के कुछ नज़र नहीं आते हैं। एक दो सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिनके भी यानी PS4 कुछ भी नहीं है। मैं सतही तौर पर आपको ये बताऊं कि 2015 से लेकर अब तक हेल्थ और एजुकेशन के जितने इदारे वहाँ पर PS4 के मरहले से गुज़र चुके हैं, PS4 वफाक के टेबलों पर मौजूद है, कम से कम 1200 के लगभग पोस्टें नगर की पड़ी हुई हैं, कोई अप्रूवल देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक आबादी जो है आए दिन बढ़ रही है एजुकेशन के हवाले से और मुतासिर हो रहे हैं हेल्थ के हवाले से, और वो आए दिन जो है पाकिस्तान का कोना कोना दर बदर फिर रहे हैं कि कोई एजुकेशन की तलाश में, कोई हेल्थ की तलाश में। वहाँ कोई यानी हमें जो बजट दिया जा रहा है, मैं खुल के कुछ बातें करना चाहता हूँ, वो ये है जो बजट हमें दिया जा रहा है, हम कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान एक पोजीशन पे मुतनाज़ा हैसियत रखते हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर को 141 अरब दिया जा रहा है और हमें सिर्फ 68 दिया जा रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन करना बजट के हवाले से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को बनता ही नहीं। वो तो एक अलग रियासत है, इंडिपेंडेंट रियासत है, गिलगित बल्तिस्तान रियासत नहीं है। वो वफाक आज़ाद कश्मीर वफाक को रियासत समझ रहा है, मुतनाज़ा हैसियत में तो हम बराबर हैं। हमें फिर मुतनाज़ा हैसियत भी कहते हैं और साथ साथ बजट में भी हमें पीछे रखते हैं, तो हमारे ये चीज़ें कब ठीक होंगी? खुसूसन जो आते आते गिलगित जब तकसीम कर कर के आखिर में नगर का नाम आता है तो वो स्कीमें भी डिलीट होती हैं, वहाँ PS4 भी आगे नहीं चला जाता है,
فنڈنگ کا مسئلہ بھی اس کی ختم کیا ہو وجہ جاتا آپ ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علاقے کے لوگ سیاسی پارٹیوں میں جانے کی بہت شوق رکھتے ہیں، وفاقی پارٹیوں میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وفاق کے اندر بے شک جانا چاہیے، نمائندگی کرنی چاہیے، لیکن نمائندگی اپنے متنازع حیثیت کو مقدم رکھنا چاہیے، اس کے حقوق بنتے ہیں۔ اب 98 کی مردم شماری چل رہی ہے، اس 98 کی مردم شماری کے اس حساب سے آپ دیکھیں، نہ ہماری دوائی بڑھ سکتی ہے، نہ خوراک بڑھ سکتی ہے، نہ ایجوکیشن میں کوئی فنڈ اضافہ ہوتا ہے۔ مردم شماری ہو ہی نہ تو آپ کے کون سے دروازے رحمت کے کھل جائیں گے؟ آپ کے شمار ہی نہیں ہے۔ ادھر MQM کراچی میں شور مچاتی ہے تو 10 دفعہ گورنر اور صدر جو ہے ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں سڑا ہوا گندم پتہ نہیں کس ملک سے مانگ کے لا کے دے دیتے ہیں، اس کے اندر چوہے نکلتے ہیں۔ تو ہماری بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی قوم کی شکل میں ڈیل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ نہیں سمجھتے آپ کے اپنے نمائندوں کی غلطی ہے نا؟ آپ لوگ اس کو جو ہے عوامی نمائندہ بنا کے اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں، اعلیٰ سیٹوں پہ جو ہے آپ بٹھا دیتے ہیں، کام تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، عوام نے کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں نا، اسمبلی جو ہے، اسمبلی کا مین جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ وفاقی وزیر کو خوش کرنا اور اسی کے تھرو جو مل سکتا ہے ان کے اپنے جیبوں کے لیے وہ لے لینا۔ باقی اگر علاقے کی بات کرے تو ہماری ابھی ایک منسٹر حلقہ نگر سے بھی ہے، حلقہ نگر سے ہے، میں مانتا ہوں۔ جاوید منوا صاحب ہیں ہمارے، آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ میں مانتا ہوں جاوید منوا میرا بھتیجا بھی لگتا ہے، لیکن نہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو آگے جانا دے گا، نہ وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان اس کو کیوں نہیں جانے دیں گے؟ جب ان کے اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے، کیوں نہیں جانے دیں گے؟ صلاحیت اور قابلیت جو کاغذ کے اندر ہے یا اس کے ڈگری کے اندر ہے، وہ پریکٹیکل لائف جو ہے اس میں کوئی فنڈ دیے جائیں۔ میرا بجٹ جو ہے مجھے پوچھے بغیر ادھر بنتا ہے، وہ تقسیم ہوتے ہوئے 10 ضلعوں میں 12 ضلعوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ فائنانس منسٹر نگر کے لیے کوئی الگ بجٹ تو نہیں لا سکتا نا، اسی تقسیم کے اندر چل سکتا ہے، اس نے بھی بیلنس رکھنا ہے۔ بات ہماری یہ ہے کہ دروازہ جو مین ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو کھولنے کا مسئلہ جو ہے وہ وہاں پر عوام جو ہے، میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں، عوام ابھی تک 47 سے لے کر اب تک 72 سالوں سے زیادہ کا عرصہ ہمارا گزر رہا ہے، عوام یہی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک صوبے کے نام کو چلاتے رہیں، کبھی عبوری صوبے کے نام کو چلاتے رہیں، جبکہ ان کے اپنے حقوق پامال ہو رہے ہیں آئے دن۔ ان کے اپنے حقوق ہونا کیا چاہیے پھر؟ یہی ہونا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل سطح پر ہمارے حقوق تسلیم کیے گئے ہیں، ہمیں متنازع رکھا گیا ہے، ہماری غلطی تو نہیں ہے نا؟ ہم نے یہاں سے لے کر میرے خود والد صاحب کرنل مرزا حسن صاحب اور بابر کے ساتھ لداخ کی جنگ تک، لداخ کے فتح تک میرے والد صاحب خود جنگ کا حصہ رہے، اور یہ جو علاقے کرگل لداخ کو ہم نے فتح کر کے حاصل کیے، اور اس کے باوجود ہمارے حصے کٹ کے ابھی انڈیا کے پاس چلے گئے۔ وہ کون دیتا ہے ہمارے سرحد کو تقسیم کر کے دوسروں کو نوازنے والے؟ جنگوں کو کم سے کم کرگل کی وار جو ہے ہم جیت چکے، اس کو بھی ہمیں نصیب۔ لیکن ابھی آئینی عبوری صوبہ تو مل رہا ہے نا، وہ سیٹ اپ تو دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو۔ پھر آئینی عبوری صوبہ ہمیں دیا جا رہا ہے اپنے لیے، کیونکہ اپنے اختیارات بڑھائیں، اپنے چیف سیکرٹری کو مضبوط کریں، اپنے IG کو مضبوط کریں، اپنے ہوم سیکرٹری کو مضبوط کریں، اپنے آرڈر کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ ہمیں پہلے تسلیم کریں کہ ہم متنازع علاقے کے لوگ ہیں، ہماری سبسڈی سے لے کر، ہمارے پہاڑوں سے لے کر، ہمارے دریا سے لے کر، ہمارے معدنیات سے لے کر، ہمیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے میسر کی ہیں ان کو محفوظ کرنے کی پالیسی ہمیں پہلے دیں۔ صوبہ بنتا ہے، عبوری صوبہ بنتا ہے، ہمیں تو نہیں لگتا۔ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کئی دفعہ آ چکی ہے، 3 دفعہ آ چکی ہے، یہ علاقہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس پر آئینی حیثیت نہیں دے سکتے ہیں۔ جب نہیں دے سکتے ہیں تو یہ بار بار لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ہماری وفاقی جماعتیں سب سے بڑی جو ہے ہماری گواٹ ہے، وہاں پر سیاسی۔ ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ڈسٹرکٹ لیول پر کام کرنا ہے تو جتنے بھی عوامی نمائندے ہیں یا پھر جو نمائندے جیت کر اس وقت جو ہے نا اعلیٰ سیٹ پر ہیں، اسمبلی میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اقتدار میں ہیں، اگر وہ متحد ہو جائے تو ایٹ لیسٹ ڈسٹرکٹ کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ اگر ہم بات کریں ابھی آغا بیشتی صاحب دیکھیں میدان میں ہیں، ایوب وزیری صاحب ہیں، جاوید منوا، امجد ایڈوکیٹ حلقہ نگر سے، اور کتنے لوگ چاہیے؟ یہاں پر باغدوڑ تو سیاست کے اندر رہے گی، اور انہوں نے اپنا پرچار کرنا ہے، آگے بھاگیں گے، لیکن سیاسی فریم کے اندر
ہمارے لیے متنازع ایک حیثیت کی وجہ سے پاکستان کا سیاسی فریم ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. ہم اس کے اندر اس کے اندر وہ مراد نہیں لے سکتے ہیں جو ایک پاکستانی دوسرا صوبہ لیتا ہے. نہیں وہ تو آبویسلی نہیں لیا جا سکتا، لیکن آپ نے ابھی کہا کہ ہیلتھ میں جو ہے نا ہمیں مسائل ہیں، ایجوکیشن میں مسائل ہیں، ٹورزم بوسٹ اپ نہیں ہو رہا، حلقہ نگر جو ہے بہت ہی پستی کی طرف جا رہا ہے. ابھی آپ کے اپنے جملے ہیں، آپ کے اپنے الفاظ ہیں، تو میں نے کہا آپ کے یہاں سے نمائندے بھی تو موجود ہیں. یہ 3 4 5 6 نمائندے موجود ہونے کے باوجود اگر یہ حال ہے تو اور کیا آپ کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ ان کی نمائندگی میں یہی کہوں گا، پیپل پارٹی آئے تو وہ اپنے پیپل پارٹی کا وزیر خوش کریں گے، مسلم لیگ آئے تو ان کا اپنا منسٹر خوش کریں گے، پی ٹی آئی والے اپنا منسٹر خوش کریں گے، باقی مذہبی جماعتیں ہیں وہ جا کے پھر انہی کے اندر گھس کے منسٹر کے ماتحت ہوں گے، یا اختلاف میں رہیں گے یا اقتدار میں رہیں گے. عوام کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، عوام کے لیے ان کی بس میں نہیں ہے. کیونکہ میں تو اس حد تک کہہ چکا ہوں اور کر رہا ہوں، کوشش میں ہوں کہ اس وقت دیکھیں سب سے پہلے وفاقی جماعتیں خود ہمیں خاموش کرنے کے لیے فیڈر پکڑاتی ہیں کہ آپ خاموش رہیں، ہونے والا ہے ہونے والا ہے ہونے والا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے فرقہ واریت ایک عام سا یعنی تحفہ ہے، وہ کسی کو بھی مولوی کو پکڑائیں اور فرقہ واریت کا نظر کریں اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو جائیں، یہ اپنی کرسیاں مضبوط کریں. تیسری بات خود بیوروکریسی کے اندر بابا قوم سے نگر کا جو معاہدہ ہے اس کے اندر دفاع فوج کر سکتی ہے، ہمیں قبول ہے. فوج اگر دفاع کے خاطر میرا گھر بھی اٹھاتی ہے تو مجھے قبول ہے. میرے ملک کی دفاع، میرے علاقے کی دفاع اگر فوج کرتے وقت مجھے میرے گھر سے نکالتی ہے تو مجھے قبول ہے. باقی ریاست کے امور سیاسی ہوں یا بیوروکریسی ہو یا عدلیہ ہو، بابا قوم نے ہمیں حق دیا ہے، وہ حق ہمیں دیا ہے. یہ میرے وفاق پرست پارٹیوں کی وجہ سے وہ حق سے ہم محروم ہو رہے ہیں. ہم نگر میں کیوں یہ پارٹیاں ہم سے نہیں جیت سکتی ہیں؟ پھر لڑیں گے، ان سے نہیں جتائیں گے. یہ پیغام سب کو دیں گے کہ یہ جب تک وفاق پرستی سے ہٹ کر اپنے متنازع حیثیت و حقوق کی طرف لوگ نہیں آتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملنا ہے. ٹھیک. اچھا، آپ بھی تو الیکشن میں تھے، آپ کے ہارنے کی کیا وجہ آپ بتاتے ہیں؟ میرے ہارنے کی وجہ یہی تھی کہ ہم سچی بات کرتے ہیں، جو بیوروکریسی کے لیے ناممکن ہے، جو سیاسی وزراء کے لیے ناممکن ہے. مجھے ٹکٹ ہی اس لیے نہیں ملا کہ میں جب عمران خان سے گردوں میں پہلی دفعہ آ رہا تھا، پروگرام کینسل ہوا، اس وقت میں نے 7 نکات کا ایک سپاس نامہ دیا تھا علی امین گنڈپور کے سامنے. راجہ جلال گورنر کے موجودگی میں نے وہ سپاس نامہ ایک درخواست کی شکل میں دے دی تھی. اس کے اندر آخری نقطے پر 7واں نقطہ تھا مائننگ اینڈ منرل کی پالیسی کے اوپر، جس طرح متنازع کشمیر کو تسلیم کر کے انہی کو حق دیا جاتا ہے. ہمارے پہاڑ، ہمارے جواہرات، ہمارے زمینیں آپ کے لیے فی سبیل اللہ نہیں ہیں. ہمیں حق ہونا چاہیے. ہم پر پابندیاں لگی ہیں، نہ لیز ملتا ہے، نہ کوئی کام کرنے کے لیے ہمیں اجازت ہے. ہمیں ان چیزوں کو آسان سے آسان بنایا جائے. تو اس وقت وزیر محترم نے یہی کہا کہ اس نقطے کو کاٹ دو. اچھا شیخ اختر صاحب، پھر یہ آپ نے 7 نکات لکھ کر آپ لے گئے امین گنڈپور صاحب کے پاس، 7th لائن جو تھی وہ کٹ کر دیا، پھر کیا آپ نے کہا اس کے بعد؟ 7 جو لائن تھی مائننگ اور منرل کی پالیسی کے اوپر لکھا گیا تھا کہ وہ کشمیر طرز کا ہونا چاہیے. اس کو کاٹنے کی کیا وجہ یہ تھی کہ یہ اوپن چراگاہ ان کو نصیب ہونا چاہیے. وہ کہتے تھے کہ جس کو نوازے ہمارا اختیار ہونا چاہیے، جس کو بانٹے ہمیں اختیار ہونا چاہیے. اب آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ علاقہ صوبہ نہیں بنا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ متنازع ہے. تو یہ جب علاقہ متنازع ہے تو متنازع لوگوں کے سربراہ کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ ہماری چیزیں کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ ہمارے وسائل ہمارے لیے ہیں. ایک اچھا حکومت، ایک اچھا نظام ہمیں ان وسائل کو آسان سے آسان تر کر کے لوگوں کی مشکلات کو آسان کریں، نہ کہ چھین لے، نہ کہ زمینوں پر جناب والا. آج تو سننے میں یہ آ رہا ہے کئی ایجنٹ علیم خان کے لیے وہاں زمینیں خرید رہے ہیں. اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے تحت وہاں پر ملکیت نہیں بن سکتی تھی. آج علیم خان وہاں سوسائٹی بنانے کے لیے پس پردہ لوگوں سے اسٹامیں لے رہا ہے اور اسٹاموں پر زمینیں خرید رہے ہیں. کیا جو خالی زمینیں نظر آئے یہ اٹھائیں، پہاڑ آئے چائنا کو نوازے، یا اپنے من پسند لوگوں کو نظر کرے جو اندر کا لال و جواہر اور قیمتی پتھر وہ نکال کے لے جائیں. آلریڈی ہمارے علاقہ ایک ڈیزاسٹر کے زد میں ہے.
یہاں لاوے کے اوپر جو 2010 میں جو ماہرین آئے تھے عطاباد کے غرق ہونے کے بعد، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، ان کے پاس یعنی ادھر وفاق میں بھی وہ رپورٹ موجود ہے، NDMA کے پاس یہاں پہ بھی وہ رپورٹ موجود ہے، کن کن علاقوں میں یہ حساسیت انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، ان کو خود دیکھنا چاہیے۔ یہ چاہتے ہیں صبح سے شام تک امیر ہو جائیں اور ایسی کمپنیاں لا کے نہ چراگاہ بچے، نہ وہاں پر جنگل بچے، نہ جنگلی حیات بچے، ایسے غصے کے اندر سے جو بھی چیزیں نکال کے لے جائیں۔ وہ صدیوں سے وہاں پر لوگ گزر بسر کر رہے ہیں، اپنی مجبوریوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو الاؤ نہیں ہے، وہ نہیں نکال سکتے ہیں، ان کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور ادھر سے جو ہے وہ مناپلی کر رہے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں، میرے حقوق سب سے پہلے ہیں۔ میرا متنازع حیثیت کے اندر مجھے جو سبسڈیز دی گئی ہیں انٹرنیشنل سطح پر دی گئی ہیں، وہ سب سے پہلے ہیں۔ انہی کو متاثر کیے بغیر کون سا آئین مجھے وفاق کے اندر مضبوط کرتا ہے، وہ کون سی جماعت مجھے مضبوط کرتی ہے، مجھے جانا چاہیے، میں ان سے وہ فیسلٹی لے لوں، لیکن وہ دروازے ہمارے لیے بند ہیں۔ ہمیں صرف تالا دیا گیا ہے، دروازے کون کھولے گا؟ وہ تالے کھول دیں گے عوام کو جب ہم شعور دے رہے ہیں۔ یہ وزراء وہاں پر آئیں گے تو عوام گرفتار کر کے ان سے پوچھیں گے کہ کس کس چیز پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، یہ وزراء گرفتار ہو جائیں گے عوام کے کٹیری میں۔ ابھی جاوید منوا صاحب کی اگر ہم کردار کی بات کریں، کردار ان دا سینس کہ اپنے حلقے کے عوام کے لیے کیا کیا ڈیلیور کیے ابھی تک، تو ایریے کی فلاح و بہبود یا ترقی میں ان کا کتنا کردار رہا عوام کے نزدیک، یا پھر آپ حلقے کے اچھے نمائندے ہونے کی حیثیت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے سامنے کوئی پارٹی یا کوئی جماعت بری نہیں ہے ذاتی طور پر، نہ کوئی کینڈیڈیٹ میں کسی سے میری ذاتی دشمنی ہے، نہ کوئی دوستی ہے۔ منوا صاحب ایک بہترین اور قابل اور نوجوان ہے جو پہلی دفعہ سیاست کے میدان میں آ چکا ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ فی الحال تو وہ نگر کے لیے اچھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام مطمئن ہے، نگر کے لیے اچھی کوششیں کر رہے ہیں۔ جو بڑے میگا پروجیکٹ ہیں ان کے شاہراہ نگر کے اوپر کام کر رہا ہے، ہمیں ان چیزوں سے ہم باخبر ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ایک عرصے سے پی کے زمانے سے پینڈنگ میں ہے، نون کے زمانے سے پینڈنگ میں ہے، گزشتہ PTI کے دور میں ہی پینڈنگ میں ہے، ان کے لیے اکیلا منوا بھی بے بس ہے۔ ٹھیک ہے، امجد ایڈوکیٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے پھر؟ عوام ان سے خوش ہے، مطمئن ہے یا نہیں؟ امجد ایڈوکیٹ نے جو نعرہ لگایا تھا حاکمیت و حق حاکمیت کا، وہ نعرہ لگایا تھا، اس نے پتہ نہیں وہ کہاں چھوڑا، کہاں غائب ہو گئے۔ اس وقت عبوری کی بات چل رہی ہے۔ عبوری ایک اچھا وکیل ہے، ایک اچھا سیاستدان ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن ابھی رول اس کا ابھی بن رہا ہے۔ قانون کے حساب سے یہ جو صوبہ عبوری کے نام سے ہمیں دیا جانے کی کوشش ہو رہی ہے، اول تو یہ دے ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل سطح پر ان کی اتنی بس نہیں ہے۔ بس ہوتی تو ہمارے آباء و اجداد نے۔ چلیں ٹھیک ہے، ایوب وزیری صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایوب وزیری بھی ایک نوجوان ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں یہی کہا ہے کہ مخلص ہو سکتے ہیں، تجربہ کار نہیں ہے۔ مخلص ہو سکتے ہیں، تجربہ کار نہیں، تجربہ لینے میں بھی وقت لگے گا، اور اسی سے بیوروکریسی فائدہ لیتی ہے، اسی سے مختلف یعنی ہتھ کنڈے کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہمیں پستی کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ آغا بیشتی صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو تجربہ کار ہیں، اب وہ تو منجے بھی کھلاڑی ہیں، شاید یہ کہنا غلط ہوگا؟ وہ آسمان کی لکیریں زیادہ پڑھ سکتے ہیں زمین کے راستوں سے، تو ان کو کہنا چاہیے کہ وہ آسمان سے جب رحمت اترتی ہوگی ہمارے علاقے کے لیے وہ بتائیں، باقی وہ تو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ الیکشن کے بعد بھاگ گئے ہیں علاقے کے اندر، لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں، ابھی تک کہیں اس کی نہیں مل نہیں رہے۔ کہیں اشتہار لگانا پڑے گا کہ وہ کہاں گم ہو گئے ہیں۔ تو سب ہمارے بھائی ہیں، ہم کسی سے ہم نظام کی بات کر رہے ہیں، نظام کے اندر جو بھی جائے۔ اچھا، بار بار بیوروکریسی کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں، میں کافی ٹائم سے ناظرین یہ چیز نوٹ کر رہی ہوں، بیوروکریسی کا ایک کام ہے، ایک لمیٹڈ ان کا سرکل کہہ لیں، یہ لمیٹڈ لائن ہے، وہاں تک انہوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ آپ سیاست میں بھی جو ہے نا وہ بیوروکریسی کو لے کر آ رہے ہیں، اپنے فنڈامنٹل رائٹس یا پھر کانسٹیٹیوشنل رائٹس میں بھی ان کا ذکر بارہا کر رہے ہیں۔ کیا کوئی جو ہے نا دشمنی ہو گئی ہے کیا، لڑائی ہوئی جھگڑا، کچھ بتائیں ذرا۔ میرے نگر کے اندر بیوروکریسی کے ساتھ چلنے والا، بیوروکریسی کو سپورٹ کرنے والا سب سے زیادہ میں ہوں، لیکن ان کے اندر کے معاملات ایسے ہیں کہ کہیں کیا ہے اندر کے معاملات ایسے ہیں کہ کوئی اگر لیگلی چلنا چاہے تو فون اس کو لیگل سے ہٹا دیتا ہے۔
इन शॉर्ट आप जागना चाहिए। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आपका कि हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन यहाँ पर शेख अख्तर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आज़ाद कैंडिडेट GBLA 4 नगर से इनका ताल्लुक़ है। और आवाम को जो है वो अवेयरनेस देने की कोशिश की जा रही है कि आवाम अपने राइट्स के लिए अब जाग जाएँ और अपनी अहमियत को मत खो बैठें, अपनी अहमियत को देखें, इलाके की सिग्निफिकेंस को देखें, क्योंकि बहुत अनमोल एरिया है, बहुत अनमोल लोग हैं। और अगर अपनी ही अहमियत को खो बैठेंगे तो फिर बाहर से भेड़िया वगैरह आकर नोच खा जाएंगे, जिसका फ़ायदा जो है किसी को भी इस वक्त नहीं होगा। सो जाग जाएं, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करें जितना हो सके। अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि अवामी नुमाइंदगी करें आवाम की। और नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।